नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का अमल चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरबराही में जो एक अलायंस चल रहा है, एक अपोजिशन इत्तेहाद चल रहा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से, उसमें एक नई एंट्री हुई है शाहिद हक्कान अब्बासी साहब की। उन्होंने भी ज्वाइन किया है इस इत्तेहाद को और मिलकर आगे आइन के लिए जो है मूवमेंट चलाने का जो है अज़्म का इरादा किया है। किस हद तक शाहिद हक्कान अब्बासी इस इत्तेहाद के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे? क्या ये इत्तेहाद में सिर्फ जो है वो आइनी जो मूवमेंट है उस तक ही उनका किरदार रहेगा, या बाकी मामलात के अंदर भी वो जो है तहरीक इंसाफ के साथ उससे सपोर्ट कर सकते हैं? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी जनाब शाहिद हक्कान अब्बासी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा सर कि ये जो आपने कल इत्तेहाद के साथ आप बैठे, आपने खुद बल्कि उन्हें होस्ट भी किया और आप उनका हिस्सा तकरीबन इस इत्तेहाद का बन चुके हैं, तो आपने कहा एक इंटरव्यू में भी आपने कहा कि आइनी तरीके से एहतजाज होना चाहिए, तो क्या आप उसी तक आपका रहेगा कंट्रीब्यूशन, या आपकी उसमें पार्टिसिपेशन, या बाकी मामलात पर भी आप इस इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे? नहीं, देखिए, कल अतिरज़ई साहब आए थे दावत देने कि आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है इसके अंदर शामिल हों। मुझसे 2 महीने पहले भी बात हुई थी, तो मैंने कहा था अभी हम एक एनलिस्टेड जमात नहीं है इलेक्शन कमीशन में, जब हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। तो उन्होंने कल ये बात बड़ी वज़ाहत से कही है कि ये इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, ना ही ये मुल्क में सियासत जो अमूमी सियासत है उसका प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ आइन के तहफ़्फ़ुज़ का, कि मुल्क के मामलात आइन के मुताबिक चलें, उसकी तहरीक है। इस पर हमने एक नुकाती एजेंडे पर हम सब मुत्तफ़िक़ हैं। तो हमने कहा बिल्कुल हमारा भी इससे इत्तेफाक है, लेकिन हम जमात से मुशावरत करेंगे, उसके बाद आपको इत्तला करेंगे। तो बाकी जो मामलात हैं ये हुकूमत के, अपोजिशन के, ये उनको असेंबली के अंदर निपटाने पड़ेंगे। अच्छा, और बाकी आपको जो सड़कों पे तहरीक इंसाफ आए रोज निकल आती है, आप समझते हैं कि ये मौसर नहीं है तरीक़ेकार? नहीं, ये उनका फैसला है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना इस तहरीक का कोई उससे ताल्लुक है। ये तहरीक सिर्फ आइन की बात करती है, जहाँ तक जैसे सर ने बताया कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक हो, आइन की बालादस्ती हो, और जो मौजूदा सियासी जमूद है इससे निकलने का रास्ता भी आइन का है। लेकिन सर, आप पार्लियामेंट के अंदर रह के आप कह रहे हैं ये सारा मामलात ये आगे बढ़ाने होंगे, तो पार्लियामेंट के अंदर तो आपकी पार्टी इधर अभी नहीं है, तो आप फिर कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे इस? नहीं, वो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं, वहाँ पर बात कर लें। सही, हर एक जगह पर बात करें ना। लेकिन ये एक अलायंस है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, चाहे वो पार्लियामान में हो या ना हो। बाकी जो हुकूमत के मामलात हैं, हुकूमत और अपोजिशन के इशूज़ हैं, वो पार्लियामान में तय कर लें। सड़कों पे आपने तय करना है तो उसका आप निज़ाम बना लें। कि मेरा नहीं ख्याल कि ये तहरीक जो मामलात इस वक्त हैं PTI की जो अपोजिशन है उसके अंदर कोई इसका रोल होगा। लेकिन यकीनन कल आप कोई आइनी ऐसा मामला हो जिसमें आइन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत हो, तो आप पार्लियामान के अंदर भी जमातें बात कर सकती हैं, बाहर भी बात कर सकती हैं, कानूनी चाराजोई भी कर सकती हैं, ज़रूरत हो सड़क पर भी एहतजाज हो सकता है। लेकिन एहतजाज का भी ज़रूरत है कि आइन के दायरे के अंदर रह कर किया जाए। आइन के दायरे के अंदर रह के एहतजाज से मुराद आपकी पार्लियामान के अंदर एहतजाज है? और सड़क पे आप जलसा कर सकते हैं, आप जुलूस कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। और ये जो तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को इंतखाबी धांधली के हवाले से एक एहतजाज भी कर रही है, यौम स्याह मना रही है पेशावर में, खान साहब ने कहा कि आप बड़ा कोई इज्तिमा वगैरह करें, तो आपको भी दावत है उसमें शमूलियत की है, शिरकत की? नहीं, वो देखिए ये उनका अपना, जहाँ तक सियासी मामलात हैं ना मुल्क के, जो इनके हुकूमत और अपोजिशन के, वो PTI जो है अपने तौर पे वो करती है, हर सियासी जमात अपने तौर पे अपना काम करती है। और ये इत्तेहाद ज़ाहिर है अभी तो टाइम दूर है, कल को जाके इंतखाबी इत्तेहाद भी बन सकता है ये अलायंस? नहीं, ये तो अभी है कि ये इलेक्टोरल अलायंस नहीं है। अच्छा, आगे चल के बन भी नहीं सकता। ये सिर्फ एक नुकता है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और ये वो बात है जिसे कोई भी इसकी नफ़ी नहीं कर सकता। जो भी ओहदेदार है इस मुल्क के, कोई ओहदा भी हो, वो सब हलफ उठाते हैं। आइन के तहत तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने मामलात को चलाना है, लेकिन फिर वो जो गुंजाइश तलाश कर रहे हैं अपने लिए, वो तो फिर आइनी तरीक़ाकार नहीं हुआ ना। वो जो जाके आर्मी चीफ से जाके ये कहना कि हमारे मसाइल हल करें, तो वो तो आइनी तरीक़ाकार नहीं है। फिर ये मुझे नहीं पता उनकी क्या बात हुई है, लेकिन हमारा मुल्क तो आइन के मुताबिक नहीं चल रहा ना। ये इस बात का एतराफ़ होता है कि जब आप कहें जी आर्मी चीफ को रिलीफ देंगे, जुडिशरी अपनी जो मुश्किलात थी उनके सामने जाके बयान की।
وہ کیا حل کر سکتے ہیں اس میں مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن یقیناً وہ سمجھتے ہوں گے کہ حل ہو سکتا ہے. میرا خیال تھا کہ وہ لیکن میٹنگ تحریک کے لیول پہ جو وہ دعوے کر رہے ہیں اس کے کانٹرری ہے، اس کے برعکس نہیں ہے یہ نہیں، یہ تو بات اس کے تضاد برعکس ہے. اگر یہ سوچ ہے کہ فوج کے سربراہ ملک کے آئینی مسائل حل کریں گے، یہ بات تو اس کی نفی ہو جاتی ہے. لیکن جہاں تک میری نالج تھی، یہ میٹنگ جو ہے یہ کے پی کی سیکورٹی کے حوالے سے ہوئی ہے، جہاں تک میری نالج ہے. ہو سکتا ہے کہ اور بات چیت بھی ہوئی ہو. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، دیکھیں ہم خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا. تو یہ تحریک بھی اسی لیے ہے کہ اس ملک کو واپس آئین کے راستے پر لایا جائے، ورنہ آپ کے معاملات حل نہیں ہوں گے. اچھا سر، ظاہر ہے ملک کے آگے بڑھنے کے لیے ایک ریئلائزیشن تحریک انصاف کے کیمپ کے اندر بھی ہے کہ اب ہمیں بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. تو یہ جو مذاکرات کا عمل شروع ہے، اس وقت 3 دور ہو چکے ہیں. چوتھا دور جو ہے وہ 23 کو ہونا ہے. تحریک انصاف مانگ رہی ہے جوڈیشل کمیشن 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ نہیں دیتے جوڈیشل کمیشن آپ، تو پھر یہ مذاکرات کا پروسیس جو ہے وہ ہم اس سے باہر نکل آئیں گے. تو آپ کو یہ بہتر اپروچ لگ رہی ہے؟ اور آپ چونکہ ظاہر ہے دونوں طرف آپ کے اچھے تعلقات ہیں، تو کل کو آپ کو اگر میڈیٹر کا رول پلے کرنا پڑے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کیا اس میں؟ دیکھیں، مذاکرات کا کم از کم مجھ سے یا ہم اس تحریک تحفظ آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مذاکرات دو طرفہ ہیں، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، کیا ایجنڈا ہے، اس کی مختلف خبریں آتی ہیں. سنیں اب بات صرف یہاں تک ہے کہ کیسز ختم ہو اور جو کمیشن بنائے جائیں مئی 9 اور 26 نومبر کے اوپر. یہ ویسی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے. لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ نہ حکومت کی مذاکراتی ٹیم یہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی کی ٹیم یہ فیصلے کرنے کا اختیار رکھتی ہے. فیصلے عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے اور حکومت میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس جائیں گے، جو بھی فیصلے کرتا ہے اس کے پاس جائیں گے. تو سر پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ ظاہر ایک بحرانی کیفیت سے تو ہم گزر رہے ہیں، سیاسی بحران تو ملک کے اندر ایک جاری ہے کہ ایک جو لڑائی کی کیفیت ہے جو ہماری اکانومی کو سب سے زیادہ ہرٹ کر رہی ہے. آپ سے بہتر اس چیز کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو آپ کو اگر کوئی رول پلے کرنا پڑے ایز اے میڈیٹر تو آپ کر سکتے ہیں کیا؟ آفر کرتے ہیں آپ کو؟ مجھے کوئی کہے تو میں پلے کر سکتا ہوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جب ملک آئین کے مطابق چلے گا تو وہ حل نکلے گا نا. جب آپ کو فکر ہوگی، آج بھی آپ ابھی بھی ملک کی کوئی بات نہیں کر رہا. یہ جو مذاکرات ہیں یہ ملک کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے معاملات، اپنے ڈیمانڈز جو رکھی ہے انہوں نے چھوٹی، یہ بہت ثانوی حیثیت کے معاملات ہیں. اچھا، لیکن انہوں نے ان کو رکھا ہے، یہ ڈیمانڈ رکھی ہیں. تو آج آپ کو بیٹھنا پڑے گا ملک کے لیے، ایک ایجنڈا طے کرنا پڑے گا. اس کے ظاہر سر گریٹر کاز کے لیے، زیادہ بڑے کاز یا بڑے ایشو کے لیے آپ کو اگر بیٹھنا پڑتا ہے تو کوئی تو ہے جو بٹھائے گا. آپ ثالثی کروا سکتے ہیں پی ٹی آئی نون لیگ کی؟ میری اگر مجھے کو کہے ثالثی کارروائی میں حصہ بنے تو یقیناً میں اپنا جو رول ادا کر سکتا ہوں میں کر دوں گا. لیکن گزارش یہ ہے کہ اس میں صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے. ملک کے معاملات میں فوج بھی اثر انداز ہوتی ہے، جوڈیشری بھی ہوتی ہے. تو یہ 6-8 لوگ ہیں، ان کو بیٹھنا پڑے گا ملک کے لیے. صحیح. اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں ناقص سوچ ہے کہ آپ اس طرح ملک چلا لیں گے جس طرح آج چل رہا ہے. یہ نہیں چل سکتا. جو آپ ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات آپ اکثر کرتے ہیں، وہ آپ ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، ایجنڈا طے کریں کہ ہم نے ملک میں آگے کرنا کیا ہے. آج حکومت کے پاس کوئی کیپبلٹی نہیں ہے، کوئی کیپیسٹی نہیں ہے فیصلے کرنے کی، نہ کوئی سوچ ہے. کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. جب تک یہ سارے اکٹھے نہیں ہوں گے ہم فیصلے نہیں کر سکیں گے. ایک ایجنڈا طے کریں ہم نے کرنا کیا ملک کے اندر. ابھی آپ نے میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، 6 نہروں کی بات کی ہے پنجاب میں. جی ہاں. اس میں پانی اور نہریں بنی، پانی پنجاب کا جائے گا، لیکن پورے سندھ میں آگ لگی ہوئی ہے. ان کو خدشہ یہ ہے کہ ہمارا پانی لے لیا جائے، ہمارا شیئر کم ہو جائے گا، پانی کم ہو جائے گا. یہ ایک بہت چھوٹا سا معاملہ ہے لیکن سندھ میں بہت بڑا معاملہ بن گیا. صحیح ہے. اس لیے آج جو ملک کے اپنے فیصلے کرنے ہیں بہت مشکل فیصلے ہیں. یہ اس حکومت یا کسی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. آپ بات اس کی کریں. کس کے پاس میں سر یہ؟ جی کس کے پاس میں پھر یہ؟ جب سب بیٹھیں گے تو آپ کو ایجنڈا طے کرنا پڑے گا. اب سب حکومت کرنے کے خواہش مند ہے، یہ حکومت کر سب میں تو سر پھر عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب بیٹھ جائیں تو پھر باقی سارے بھی بیٹھ ہی جائیں گے. جی بالکل. یہ 3-4 لوگ پولیٹیکل لیڈر بیٹھیں، فوج کے سربراہ بیٹھیں، جوڈیشری کے سربراہ بیٹھیں، فیصلہ کریں ملک کیسے آگے چلے گا. صحیح ہے. اچھا سر، یہ جو جس طرح سے حکومت چل رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے چیزیں چلنے والی نہیں ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے جو حکومت کی معاشی کارکردگی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہم اسٹیبلائز کر کے ہم پاکستان کی اکانومی کو اب ہم ٹیک آف کی طرف جانے والے ہیں، تو سمجھتے ہیں آپ کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ معیشت ہماری ٹھیک ہو گئی ہے،
بحرانی کیفیت سے ہم باہر آ گئے. بتا دیں کون سا ٹیک آف کرنے لگے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بحرانی کیفیت سے وہ کہہ رہے ہیں ہم باہر لے آئے, ڈیفالٹ وغیرہ کی جو باتیں ہو رہی تھی انہوں نے خود پیدا کی تھی. اسٹیبلٹی آ گئی ہے معیشت کے اندر. کون سی اسٹیبلٹی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں شرح سود نیچے آ رہی ہے آپ کا تیسرا مہینہ ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جا رہا ہے, اور باقی اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک بند کر دے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس, مہنگائی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مہنگائی وہ کہہ رہے ہیں آپ کی جو ہے وہ شرح جو مہنگائی بڑھنے کی شرح وہ کم ہو گئی ہے. چلیے ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. کون سی حکومت کی پالیسی ہے جس سے مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے؟ کون سی حکومت کی پالیسی ہے جس سے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہوا ہے؟ یہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہوتی ہے, وہ معیشت کو دیکھ کر آگے پیچھے کر لیتے ہیں. جب ڈیمانڈ ہی نہیں رہے گی آپ کیسے پے کریں گے؟ یہ تو شکر کریں کہ یہ کم ہو گئی ہے, آپ کا جو برڈن ہے ڈیٹ کا اس پہ فرق پڑ جائے گا. ملک میں گروتھ جو ہے وہ زیرو نیگیٹو ہے, زیرو سے کم ہے, 0.92% ہے گروتھ. آپ کی پاپولیشن گروتھ 2.5% ہے. دنیا میں کوئی کشتی غرق ہوتی ہے اکثریت پاکستانی ہوتے ہیں. جی ہاں, یہ خیال ہے کسی کو؟ اگر یہ حکومت یہ کہے جی میں بڑی کامیاب ہو گیا ہوں, تو یہ سے بڑی ناکامی کوئی نہیں ہے. تو سر یہ بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کل فیصلہ آیا ہے, خان صاحب کو سزا ہوئی ہے 14 سال کی. نیب کا نون لیگ کے منشور کے اندر شامل تھا کہ نیب کو وہ سرے سے ختم کریں گے. آپ بھی نیب کے والے سے ایک پوزیشن رکھتے ہیں بڑی اسٹرانگ. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نیب کبھی ختم نہیں ہوگا؟ کل کو تحریک انصاف آئے گی اقتدار میں, وہ بھی نیب کو رکھے گی, یہ اور یہ ایسے ہی دائرے کے سفر میں ہم چلتے رہیں گے. جی کل جو آج کے حکمران ان کو بھی سزا دینی ہوگی نا کل, پھر نیب استعمال ہوگی. نیب نے آج تک کسی کرپٹ آدمی کو نہیں پکڑا ہے. یہ ادارہ کرپشن کے لیے بنا تھا, کرپشن روکنے کے لیے, سیاسی لوگوں کی کرپشن روکنے کے لیے. ایک آدمی کو یہ کنوکٹ نہیں کر سکے ہیں 25 سال میں, ایک آدمی کو. جو ان کے فیصلے ہوئے ہیں انہوں نے دھونس دھاندلی سے کرائے ہیں, وہ سب ریجیکٹ ہو گئے اپیل کے اندر. پھر کیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو سر یہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ انہوں نے نیب ختم نہیں کی. اس وقت اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ کرو, انہوں نے کہا نہیں میرے پاس یہی راستہ ہے, اپوزیشن کو دباؤں گا. انہوں نے کیسز پہ کیسز, انویسٹیگیشن, ایک آدمی رکھا ہوا تھا جو نیب چلاتا تھا, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا, میں کہ سب سے پہلے یہ آدمی ملک سے بھاگے گا. اور آج جس کیس میں عمران خان صاحب کنوکٹ ہوئے ہیں وہ اس میں ابسکانڈر ہے. یہ حالت ہے ہمارے ملک کی کہ جو نیب چلاتے تھے سب سے بڑے کرپٹ وہ خود تھے. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں نیب کیا کرے گا؟ جو نیب کا چیئرمین تھا اس کے اثاثے کبھی دیکھیں, اس کے حالات کبھی دیکھیں, وہ خود قابل احتساب ہے. یہاں جو چور ہوتا ہے وہ دوسروں کو پکڑنے کے چکر میں ہوتا ہے. ہم اس کو معمور کرتے ہیں. نیب کو ختم نہیں کریں گے کبھی بھی, لگتا ہے جس طرح سے شہباز شریف صاحب کچھ بھی نہیں کریں گے, وہ صرف حکمرانی کریں گے. اچھا, ہاں صرف حکمرانی. کب تک آپ کو نظر آ رہی ہے حکمرانی ان کی؟ آخری دن تک. آخری دن سے مراد آپ کی کیا ہے؟ جو بھی آخری دن ہوگا, 5 کر کے دو ٹینیور آپ ان کے کاؤنٹ کر رہے ہیں. ان کے اختیار میں نہیں ہے. 50 ٹینیور کر لیں کام کوئی نہیں ہوگا. اچھا, تو پھر آپ لوگ احتجاج ہی کرتے رہ جائیں گے اور وہ حکمرانی کرتے رہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے, حکمرانی کریں, ملک نہیں چلے گا. احتجاج کرنے سے بھی تو ملک ہی چلے گا نا. جو آپ طریقہ انہوں نے ویسے بتا دیا نیا, تو اس سے اگر کریں تو پھر شاید چل پڑے. جمہوریت میں ایک حکومت ہوتی ہے, ایک اپوزیشن ہوتی ہے. جی ہاں, اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ اپوزیشن کرتے نہیں ہیں. صحیح ہے. سڑکوں پہ کبھی گھوم رہے ہوتے ہیں, کبھی عدالتوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ اتنی بڑی تعداد موجود ہیں پارلیمان میں, بات تو کریں, ایشوز تو ریز کریں. تو سر یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی پارٹنرشپ آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے لانگ ٹرم میں؟ جی یہ بھی آخری دن تک چلے گی. اچھا جی, یہ آپ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں سر؟ یہ مفاد کی پارٹنرشپ ہے, ملک کے مفاد کی نہیں, یہ پارٹیوں کے مفاد کی پارٹنرشپ ہے, اور اقتدار کے حصول کی پارٹنرشپ ہے. جس گلو سے جڑی ہے یہ دونوں پارٹیاں, جو وہ بہت بڑا مضبوط گلو ہے جسے جوڑا ہوا ہے. بے شک بیانات دیتے رہے, ٹوٹنے والی نہیں ہے. چلے سر, بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام. ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ کی شاہد خان عباسی صاحب کی, جن کا کہنا ہے کہ فی الحال تو یہ حکومت ایسے ہی چلے گی, ڈیلیور کرے یا نہ کرے. احتجاج کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ آئینی طریقے سے جو احتجاج ہوگا اس میں جو عوام پاکستان پارٹی ہے وہ اپنا حصہ ڈالے گی, لیکن اس سے پہلے پارٹی کے اندر اپنی مشاورت ہوگی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.